अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, आर्मी चीफ हाफिज सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन एक तरह की मिली है, यानी उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल थी, उसमें से 2 साल वो गुजार चुके थे और 1 साल बाद 2025 में उन्होंने रिटायर हो जाना था। अब उनकी एक्सटेंशन देकर उनको 2027 तक वो जॉब करेंगे जनाब, और पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके सरबराह रहेंगे। अच्छा, चूंकि ताकतवर लोग हैं, आर्मी ताकतवर है यहाँ के जनाब, उन पर बात नहीं की जा सकती, लिहाजा हम लोग बड़े डर डर कर बात करते हैं। इवन जनाब जो यूट्यूबर हैं बड़े बड़े ताकतवर, इमरान रियाज दूसरा, वो बात कभी कुछ छोटी मोटी कर लेते हैं, लेकिन फिर पुलिस उनके पीछे, उनके जनाब नामालूम अफराद उनके पीछे लग जाते हैं। लेकिन हमारे जनाब सुहेल वड़ाइच साहब है, उनका कालम पढ़कर मैं हैरान रह गया। एक जंग ग्रुप है, चहीता ग्रुप है, मतलब वो जो कुछ मर्जी लिखता रहे, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब एक मर्तबा इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को जंगल का बादशाह कह दिया था, तो उन पर जनाब इतनी सख्ती हुई कि उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई, खाना पीना बंद कर दिया गया, और पता नहीं क्या क्या सख्तियां की गई, उनकी पार्टी पर सख्तियां की गई। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब है, जो मर्जी कहते जा रहे हैं, उनसे कोई भी पूछने वाला नहीं, बल्कि जंग ग्रुप जनाब उसको बड़े एहतमाम के साथ पेश भी कर रहा है, शाये भी कर रहा है जनाब, नशर भी कर रहा है। मिसाल के तौर पर बादशाह, पहली बात तो यह है कि आर्मी चीफ को बादशाह कहना, वो नाराज होते हैं, हमसे तो बड़े नाराज हो जाते हैं। मतलब हम जैसे लोग जनाब, जो माठे लोग हैं, कमजोर लोग हैं, अपनी 20-25 साल जो सर्विस है वो जनाब हम दाव पर लगाए बैठे हैं, साल 1.5 साल से बेरोजगार होकर बैठे हैं जनाब। जरा सी कोई बात करें, अगले दिन टेलीफोन आ जाता है, ज़िया बलोच साहब आप जरा ओवर हो रहे हैं, आपने फलां बात जरा ज्यादा सख्त कर दी, फलां कर दी, मोहतात रहें, बाद में हमसे गिला ना कीजिएगा। मतलब हम पर तो इतनी सख्तियां होती हैं, लेकिन वो ना सिर्फ उनको बादशाह कह रहे हैं, बल्कि यहां तक कह रहे हैं जनाब कि आर्मी चीफ से सियासत भी कर रहे हैं। मिसाल 4-5 पॉइंट मैं आज चाहता हूं कि उनके कालम को जनाब मैं आपके सामने रखूं, और वो लोग जो हमें फोन करते हैं जनाब, जो हमसे नाराज होते हैं, वो भी हमें बताए कि क्या ये सारी पाबंदियां सिर्फ हमारे लिए, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, मतलब हमारे लिए और किसी के लिए नहीं है। मिसाल सुहेल वड़ाइच साहब आर्मी चीफ को कहते हैं जनाब वो बादशाह है, पहली बात ये। कोई और कहे बादशाह तो उसके लिए डंडा वो उठाए तो वो उस्ताद हो गए, और बड़े जनाब चूंकि सीनियर जनाब जर्नलिस्ट हो गए, वो कहते हैं जी बादशाह नंगा है, यहां तक भी नहीं, आगे कहते हैं बादशाह नंगा है, और टोटल उसको जनाब बारीक बीनी से चेक किया जाए तो वो बादशाह को बेवकूफ भी कह रहे हैं कि अकलमंद नहीं है, बल फारिग है, साथ ये भी कह रहे हैं। अच्छा, आगे वो जनाब बादशाह मसनूई दुनिया में रहता है, साथ ये कहना, और जनाब ये आर्मी चीफ सच से दूर है जनाब, इस हद तक कहना, और जनाब आंखों में धूल झोंक रहा है, इस किस्म की बात करना। सिर्फ बात यही नहीं, आर्मी चीफ ने जी सियासत शुरू कर दी है, मतलब ये कुछ छोटी बात नहीं है। हम कहें वो जनाब के जनाब मतलब सारी के सारा जोर बेचारे कमजोर लोगों पर, कोई सुहेल वड़ाइच साहब को भी पूछने वाला है या नहीं है। आगे जनाब वो कहते हैं, सिर्फ चलो आर्मी चीफ पर, सुप्रीम कोर्ट के जजों को कहते हैं जनाब ये लालची हैं, इक्तदार के जनाब लालची हैं, ओहदा चाहते थे, ये सियासत करना चाहते थे, ये फला, मतलब सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजों को जनाब कह रहे हैं। अब जनाब ना उनको इक्तदार मिला है, ना ओहदा मिला है, ना कुछ और फिर बात यहां तक नहीं जी, आर्मी चीफ जनाब अब पीपल्स पार्टी और नून लीग को खुड्डे लाइन लगाना चाहते हैं और नई दुनिया लेके आना चाहते हैं। ये जनाब मैं ये अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहा, वो लोग जो मुझे फोन करते हैं उनके लिए भी कि भाई मैं अपनी तरफ से ही नहीं कह रहा, ये आपका कालम है 7 नवंबर का रोजनामा जंग में शाये होने वाला जनाब सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच साहब का ये कालम है, और मैं जनाब आपको पढ़कर वो बाकायदा सुना देता हूं, उससे फिर खूब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या कुछ कह गए जनाब। अच्छा, उनका जनाब जो आगाज करते हैं वो करते हैं जनाब, तजादिस्तान में बादशाह ने नई पोशाक पहनी तो डेनमार्क के हांस क्रिस्टियन एंडरसन की परियों वाली कहानी थी, इंप्रेस न्यू क्लोथ्स याद आ गई। ये कहानी है यानी बादशाह नंगा है। आपको पता है मरहूम अरशद शरीफ यही बात करते थे, और उनको तो जनाब जाकर आखिर शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने एक मरतबा कह दिया था कि यहां बादशाह नंगा है। तो लेकिन ये पूरी की पूरी कहानी भी जनाब सुहेल वड़ाइच साहब ने नरेट कर दी है, और बहुत कुछ कह भी दिया है। क्या कहा है जनाब, वो कहते हैं जी मुझे हांस क्रिस्टियन एंडरसन की जो द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स, बादशाह के नए जनाब जो कपड़े हैं वो याद आ गए। वो लिखते हैं जनाब, आप जरा सुने
کہ ڈینش مصنف اینڈرسن پریوں اور دیومالائی دنیا کے کرداروں پر مشتمل کہانیاں لکھتا تھا۔ غریب گھر میں پیدا ہونے والا اینڈرسن 1805 تا 1875 صرف 11 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا۔ غربت کی زندگی دیکھنے والے اس چورہ آفاق ادیب کی مشہور برطانوی ناول نگار چارلس ڈکن سے بھی ملاقات ہوئی۔ اینڈرسن نے بادشاہ کے نئے کپڑے نامی کہانی میں ایک بادشاہ کا قصہ لکھا ہے جس کے پاس 2 دھوکے باز پہنچے اور دعویٰ کیا کہ وہ جولاہے ہیں اور اپنے فن میں اس قدر طاق ہیں کہ بادشاہ کا ایسا لباس تیار کریں گے جو صرف عقل مندوں کو نظر نہیں آئے گا، اور یہ نظر نہ آنے والا لباس ایسا ہوگا کہ ہر کسی کو بادشاہ عقل مند ترین لگے گا۔ ہر کسی کو بادشاہ، اس کہانی کا بادشاہ بھی دنیا بھر کے دوسرے بادشاہوں کی طرح خود کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتا تھا اور سب پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ لباس کا انتخاب اس کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے۔ دربار عام کا دن آیا تو دھوکے باز بادشاہ کے پاس آئے، اسے جھوٹ موٹ کا لباس پہنایا اور یوں لفظوں کی خیالی دنیا کا خیالی لباس پہنے بادشاہ عوام کے دیدار کے لیے پہنچ گیا۔ بادشاہ کے درباری بھی آج کی درباریوں کی طرح تھے، کوئی سچ نہیں بولتا تھا۔ انہوں نے بھی بادشاہ کے جھوٹ موٹ کے لباس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ بادشاہ شاداں و فرح تھا، جیلی جولاہے اکڑے پھر رہے تھے، مگر ایک معصوم بچے نے جو درباری آداب سے ناواقف، بڑے لوگوں کی مصلحتوں سے ناآشنا اور جھوٹ کے سحر سے آزاد تھا، بادشاہ کی طرف دیکھا تو زور سے کہہ دیا دی کنگ از نیکڈ، بادشاہ ننگا ہے۔ کہانی تو بس اتنی سی ہے کہ عقل مند درباری جعلی جولاہے اور احمق بادشاہ کے ننگے پن کو بھی لباس اور پوشاک گرتانتے ہیں، جبکہ معصوم اور بے وقوف سچ بولتے ہیں اور ننگے کو ننگا ہی کہتے ہیں۔ مطلب اب یہاں تو ایک پرانی کہانی تھی جو سہیل وڑائچ صاحب نے وہ دی ہانس اینڈرسن کی جناب وہ کہانی سنا دی، اور یہی کہانی سنانے کی پداش میں ارشد شریف بیچارہ شہید بھی ہو گیا۔ اب آگے جو شروع ہوتی ہے جناب وہ پاکستان کی تزادستان کی۔ پاکستان کو وہ تزادستان کہتے ہیں۔ کوئی اور شخص پاکستان کو تزادستان لکھتا تو اس پر آرٹیکل 6 لگ چکا ہوتا اور جناب اسے کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا غدار ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ مطلب آپ حیران رہیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ پر لندن میں 2 لوگ اس کو لعنتی کہتے ہیں اور جھوٹا کہتے ہیں، تو ان کے جناب پاسپورٹ منسوخ ہو جاتے ہیں، ان کے شناختی کارڈ منسوخ ہو جاتے ہیں، ان کو ڈی پورٹ کرایا جاتا ہے، مقدمہ درج کرایا جاتا ہے، لیکن یہاں پاکستان کو تزادستان کہا جا رہا ہے۔ اچھا، صدیاں گزر گئی، آج کے بادشاہ یا حکمران بھی اسی مصنوعی دنیا میں رہتے ہیں جہاں اینڈرسن کا بادشاہ رہتا ہے، وہی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش اور وہی سچ سے دوری اور جھوٹ کا سہارا۔ تزادستان کا بادشاہ تو پہلے ہی طاقتور تھا۔ اب یہاں سے ایک ایک لفظ کو غور کریں۔ تزادستان، یہ آرمی چیف کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کے بارے میں، سید حافظ عاصم منیر صاحب کے بارے میں۔ تزادستان کا بادشاہ تو پہلے ہی بہت طاقتور تھا، اس کی پرانی پوشاک بھی اختیارات سے مزین تھی، لیکن کئی سیاہ پوش منصفوں کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ شہرت کے گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کے منصوبے ناکام بنا دیں گے۔ اب یہاں سیاہ پوشوں کو سے مراد وہ سپریم کورٹ کے جج ہے جو جناب وہ سیاہ پوشاک چونکہ وہ پہنتے ہیں، یا ان کو کہہ رہے ہیں، اور تزادستان پاکستان ہے اور بادشاہ سلامت آرمی چیف ہے جناب۔ آگے جناب وہ لکھتے ہیں، اس کے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دے کر بابا منصف کو عملی بادشاہ بنا دیں گے، یعنی چیف جسٹس کو عملی منصف بنا دیں گے۔ مگر وہ جنرل آصف نواز کا یہ قول بھول گئے کہ جس کی چھنگلی، چھوٹی انگلی یا پنجابی میں چیچی انگلی کے اشارے سے 6 لاکھ مسلح آدمی ادھر سے ادھر ہو جائیں، اس کی بادشاہت کو چیلنج کرنا فی الحال ممکن نہیں۔ تو اگر کوئی غلط فہمی میں تھا نا کہ اس بادشاہ سے مراد کوئی اور ہے، تو ایک ہی شخص ہے آرمی چیف جن کی جناب ایک اشارے سے 6 لاکھ جو فوجی ہے وہ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ یہاں بادشاہ سلامت سے مراد اس وقت آرمی چیف ہے۔ اور پھر وہی ہوا جو طاقت کے کھیل میں ہوتا ہے، سیاہ پوش منصف کہیں کے نہ رہے، نہ عہدے ملے نہ اختیار رہا، نہ حکومت بدلنے کے خواب پورے ہوئے، نہ ہی وہ ہیرو بن سکے۔ سیاہ پوش منصف نام کے تو بادشاہ تھے مگر طاقت کے کھیل میں پیادے جیسی حکمت عملی بھی نہ دکھا سکے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ بادشاہ اختیارات کے نئے کپڑے پہن چکا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی مدت جو ہے وہ 3 سال سے 5 سال ہوئی ہے، یہ نئے اختیارات کہاں سے آ گئے؟ مطلب یہ کہاں سے آ گئی چیز؟ وہ کون سا جناب اس نے، مطلب اس کو ایکسٹینشن کو نئی پوشاک کہہ دیتے، لیکن یہ کہنا کہ اس کے پاس اختیارات زیادہ آ گئے، کیا 26ویں ترمیم جو ہے یہ اختیارات ہے؟ مطلب اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا، آج صورتحال یہ ہے کہ بادشاہ اختیارات کے نئے کپڑے پہن چکا ہے، اس وقت وہ طاقت کے نصف النہار
پر ہے. پہلے اسے کبھی عدلیہ، کبھی اپنے گھر اور کبھی کپتان سے خطرہ محسوس ہوتا تھا. کپتان آپ جانتے ہیں کون؟ عمران خان ہے. کہ یہ ساری اس کی بنائی ہوئی عمارت کو توڑنا چاہتے تھے، مگر اس نے سب کو شکست دے ڈالی. توسیع اور توثیق کے چکروں سے نکل کر وہ طاقت کے سنگھاسن پر پوری قوت سے براجمان ہے. چلے جی ماشاءاللہ، اچھی بات ہے. کہتے ہیں کہ طاقت اور اختیار آ جائے تو ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. آج سے بادشاہ کا نیا دور شروع ہے. سب سے بڑا سٹیک ہولڈر وہ خود ہے یا اس کے چند ساتھی. اب اسے ریاست کی ساری منصوبہ بندی کرنی پڑے گی. اگر وہ سیاست سے تائب رہا اور پرانے موروں کے ساتھ ہی کھیلنے پر اصرار کیا تو کوئی نہ کوئی بچہ اسے ننگا کہہ دے گا. یہاں جناب آرمی چیف صاحب کو اکسا رہے ہیں جناب سہیل وڑائچ صاحب کہ آپ جناب سیاست سے تائب نہیں رہے، سیاست کریں گے تو آپ ٹھیک رہیں گے، ورنہ لوگ آپ کو ننگا کہیں گے کہ بادشاہ ننگا ہے. یہ ان کو اکسایا جا، مطلب ایک فوجی چیف کو یہ کہنا کہ آپ سیاست کریں ورنہ جناب آپ کے لیے آپ کو لوگ ننگا کہیں گے، یہ اتنا بڑا جملہ شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکے. اچھا جی، خیر، اب تزادستان کی خرابیوں اور خوبیوں کا سب سے بڑا ذمہ دار وہ ہے نونی یا پیپلے نہیں، مطلب نونی نون لیگ والے اور پیپلے پیپلز پارٹی. سب سے بڑا ذمہ دار وہ ہے. انہوں نے تو اختیارات کی سنہری تاروں والی پوشاک پہنا کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے ہیں. اب جو کرنا ہے بادشاہ نے کرنا ہے. بادشاہ کا پہلا چیلنج سیکیورٹی ہے. بلوچستان اور پختونخوا میں ہر روز کے انسانی نقصانات بہت بڑا چیلنج بن گئے ہیں. بادشاہ کو نئے سرے سے اس معاملے پر سوچنا ہوگا. 75 سال کی بلوچستان جنگ میں مسلسل فوجی آپریشن حالات کو خراب سے خراب تر کر رہے ہیں. افغانستان سے آنے والی خطرات بڑھ رہے ہیں. ہماری طالبان سے نہ دوستی کام آ رہی ہے اور نہ ہماری دھمکیاں. بادشاہ کو نئے کپڑے پہننے کے بعد اس حکمت عملی پر اثر نو غور کرنا ہوگا. سیاسی عدم استحکام اور قیدی 804 کا مستقبل ہی طے کرنا باقی ہے. قیدی قومی حکومت میں اپنی پارٹی کو شامل کر دے تو ایک نیا دور شروع ہو سکتا ہے. سنیں جناب، قیدی جو ہے قومی حکومت میں اپنی پارٹی کو شامل کر دے. جملے بار بار میں 2 مرتبہ آپ کو سناؤں گا. اس میں آفر ہو رہی ہے کہ آپ جناب آئیں حکومت میں شامل ہو جائیں. عمران خان صاحب کو آفر کی جا رہی ہے کہ نہ صرف آپ کے سارے مقدمات بلکہ آپ کو حکومت میں بھی شامل کر دیں گے. شرط کیا ہے؟ شرط ہے جناب کہ بادشاہ کو بادشاہ ماننا پڑے گا، اس کے نیچے آپ کو کام کرنا پڑے گا. اور وہ سر پھرا ہے جناب. وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ کہتا ہے میں امریکہ کو بھی نہیں مانتا. اگلے ویلاگ میں اس کی سر پھری اور اس کا جناب کیس ہے وہ بھی میں آپ کو بیان کروں گا. لیکن یہاں اتنی بڑی آفر کی جا رہی. سہیل وڑائچ صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس کہلاتے ہیں. ان کے ترجمان اور ان کے جو اسٹیبلشمنٹ کہنا چاہتی ہے وہ چند لوگ ہیں، 4-5 جناب صحافی میں، ان کے منہ میں ڈال کر یہ سب کچھ کہہ دیا جاتا ہے. تو یہاں جناب عمران خان کے لیے سب سے بڑی آفر ہے کہ قیدی اگر سارے نظام جناب چاہتا ہے کہ قومی حکومت میں اپنی پارٹی کو شامل کر دے تو ایک نیا دور شروع ہو سکتا ہے. قیدی اگر سارے نظام کو توڑ کر غالب آنے کی خواہش چھوڑ دے اور کمزور پارٹنر کے طور پر نئے نظام کو مان لے تو مصالحت ہو سکتی ہے. پھر میں ایک مرتبہ پھر میں پڑھوں گا. قیدی اگر سارے نظام کو توڑ کر غالب آنے کی خواہش چھوڑ دے اور کمزور پارٹنر کے طور پر نئے نظام کو مان لے تو مصالحت ہو سکتی ہے. مطلب آ جائے، اسے ہو سکتا ہے پھر وزیر اعظم شہباز شریف جیسا وزیر اعظم تابعدار بننا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، حکم کا وہ جو حقیقی آزادی کا اس کے جناب خناس سوار ہے نا عمران خان کے، وہ البتہ ختم کرنا پڑے گا تو پھر وہ وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے. بہرحال لکھتے ہیں جناب کہ نئے کپڑے پہننے والے بادشاہ کی صرف اور صرف ایک خواہش ہے کہ استحکام آئے اور ملک آگے چلے. تحریک انصاف 2 سال کے وقفے کے لیے خاموشی اور قومی حکومت میں شمولیت مان لے تو آج ہی ملک کی صورتحال تبدیل ہو جائے گی. صرف دو شرطیں. لوگ کہتے ہیں جناب وہ چھوڑے گا نہیں، وہ جناب عمران خان کو تو جیل سے نکل نہیں سکتا، اس کی پارٹی تباہ کر دی جائے گی، وہ تو منتیں کر رہا ہے، وہ تو ترلے کر رہا ہے جناب، فوج کی جناب قدموں میں پڑا ہوا ہے، خواجہ آصف رانا ثناء اللہ سے یہ ہے جناب قدموں میں پڑا ہوا ہے. یہ ہے جناب جو سچ آ گیا ہے کہ کیا کہ خدا کے لیے ہمارے ساتھ 2 سال کے لیے حکومت میں آ جاؤ، یہ ساری کی ساری صورتحال تبدیل ہو جائے گی. مطلب اقتدار کے لیے اس کو بلایا جا رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو وہ معافیا مانگ رہا ہے. جی آگے جناب کہتے ہیں کوئی مانے نہ مانے. اچھا پھر میں جملہ پھر پڑھ دیتا ہوں. تحریک انصاف 2 سال کے وقفے کے لیے خاموشی اور قومی حکمت میں شمولیت مان لے تو آج ہی ملک کی صورتحال تبدیل ہو جائے گی. کوئی مانے نہ مانے آج سے بادشاہ کی نئی سیاست بھی شروع ہو چکی ہے. کوئی مانے نہ مانے آج سے نئے بادشاہ کی نئی سیاست بھی شروع ہو چکی ہے. اب وہ سیاست کے لیے نئے موروں سے کھیلے گا. پہلے اسے نونی اور پیپلز پارٹی کی بیساکھیوں کی ضرورت تھی،
اسے سیاسی حمایت سے اپنے لیے قانونی اور اخلاقی جواز چاہیے تھا جو اسے مل چکا، بلکہ ضرورت سے زیادہ مل چکا۔ اب اسے بیساکھیوں کی ضرورت نہیں، لاٹھی اب اس کے پاس ہے، وہ اس لاٹھی سے سیاسی نظام کو ہانکا کرے گا اور اپنی پسندیدہ اور نئے چہرے لائے گا اور ایک نیا سیاسی گروہ جنم لے گا۔ جناب پریڈکشن ہو رہی ہے کہ اب پیپلز پارٹی وغیرہ کی ضرورت نہیں، یا تو عمران خان صاحب ہمارے ساتھ آ جائیں یا پھر نئے لوگ سامنے لائے جائیں گے، نئے چہرے۔ ایک نیا سیاسی گروہ جنم لے گا جو ڈیلیور کرے گا، بادشاہ ننگا نہ لگے، کارکردگی اور بیانیے سے بادشاہ کی پوشاک مرصع نظر آئے۔ بس خواہش یہ ہے کہ ہیں تو وہ ننگے، بس نظر نہ آئے، لوگ اسے کہیں واہ واہ بادشاہ سلامت، کیا خوبصورت آپ نے پوشاک پہنی ہوئی ہے۔ بادشاہ کا دوسرا بڑا چیلنج معیشت ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری کا خواب ابھی تک پورا نہیں ہو پا رہا، چین کو سیکیورٹی خدشات نے پریشان کر رکھا ہے، خلیجی ممالک وعدے تو کرتے ہیں، عمل ہوتا نظر نہیں آ رہا، امریکہ سے امید نہیں، کچھ نئی حکمت عملی اپنانی پڑے گی۔ بادشاہ کی کامیابی کے انحصار سیاسی اور معاشی استحکام پر ہے، اس نے پوشاک پہنے نظر آنا ہے تو خود میدان میں اترنا ہوگا، وگرنہ کل کو گلی کا کوئی معصوم اور گستاخ بچہ یہ کہہ دے گا کہ بادشاہ ننگا ہے۔ یہ جناب میں نے پورا کالم پڑھا ہے، وہ ڈسکلیمر ہوتا ہے نا لکھا ہوا پروگراموں سے پہلے کہ بھائی یہ میری آرا نہیں ہے، تو مجھ سے جو بعد میں سوال و جواب کرنا چاہتے ہیں ان سے پہلے ہی عرض کر دیتا ہوں، اسی ویلاگ میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضور یہ ساری باتیں میری نہیں ہیں، یہ جناب اپنے شہزادہ صحافت اور جناب جو کہتے ہیں ہزاروں صحافیوں کے جناب استاد ہیں، جناب سہیل وڑائچ صاحب کی یہ تحریر ہے۔ جو بھی آپ نے نزلہ گرانا ہے ادھر گرائیں، لیکن انہوں نے بتا دیا ہے کہ بادشاہ ننگا ہے۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھیں، مجھے اپنی چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔